अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है जराइम के बादशाह एल कैपोन की इंतहाई दिलचस्प और सच्ची दास्तान। मुसन्निफ व मुतरज्जिम महमूद अहमद मूदी। बाब नंबर 13 का पहला हिस्सा। वेस के लिए अंदाज़ा करना कतई मुश्किल नहीं था कि उस पर और टिर्ची पर कातिलाना हमले का जिम्मेदार कौन था। अब उसे एल कैपोन को इसका जवाब देना था। कबायली जिंदगी और अंडरवर्ल्ड में बदला लेना गोया अहम तरीन फरीज़ा होता है। एल कैपोन का हेडक्वार्टर उन दिनों एक बार फिर उसके अपने होटल में था। उसका नाम होथॉर्न होटल था। लेकिन वेस को मालूम था कि उस होटल में एल कैपोन जहां बैठता था वहां खिड़कियां और दरवाजे लोहे के मजबूत और मोटे शटर्स के जरिए निहायत महफूज बना दिए गए थे। एल कैपोन के मखसूस कमरे तक पहुंचने के लिए एक खासी तवील राहदारी अबूर करनी पड़ती थी, जिसमें थोड़े थोड़े फासले पर कई अफराद बज़ाहिर बेज़रर से अंदाज में बैठे होते थे। देखने में वो होटल के अमले के लोग ही लगते थे, लेकिन वेस को मालूम था कि वो माहिर निशानची गनमैन थे। वो एल कैपोन के साथ साथ उस पूरे फ्लोर की हिफाजत के लिए बैठते थे, लेकिन वेस ने एल कैपोन के जिस ड्राइवर पर तशद्दुद करवा के उसे हलाक किया था, उससे वो एल कैपोन के मालूमात अच्छी तरह मालूम कर चुका था। उसे मालूम था कि किस वक्त एल कैपोन के इर्द गिर्द हिफाजती इंतजामात सबसे कम होते थे। होथॉर्न होटल 100 फुट चौड़ी एक बारौनक सड़क पर वाक़ था। वो कॉर्नर की इमारत थी। उसका रेस्टोरेंट ग्राउंड फ्लोर पर था। उस सड़क पर हर तरह की दुकानें थीं और लोगों की खूब आमदोरफ्त रहती थी। एल कैपोन के तमाम जुआ खाने और दीगर अड्डे शान से दोबारा खुल चुके थे। वेस को अहम तरीन बात ये मालूम हुई थी कि एल कैपोन दोपहर का खाना खाने ज़्यादातर अपने ही होटल के रेस्टोरेंट में ग्राउंड फ्लोर पर आता था। उस वक्त उसके साथ सिर्फ उसका खास बॉडीगार्ड फ्रैंक होता था। वेस के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था कि वो पुररौनक बाजार में अपना कोई आदमी मुकर्रर कर देता जो उसे इत्ला देता कि एल कैपोन नीचे रेस्टोरेंट में आया है। वो 20 सितंबर पीर का दिन था। एल कैपोन बैरून शहर के एक हफ्ते के दौरे से वापस आया था। अब उसका शराब की सप्लाई का काम आसपास के शहरों में भी चल रहा था। इसकी वजह से उसे दूसरे शहरों के दौरों पर भी जाना पड़ता था। रुकूम की वसूली और दूसरे बहुत से मामलात के सिलसिले में बाज़ औक़ात उसका खुद जाना ज़रूरी हो जाता था। उस रोज़ वो अपने ख़ास बॉडीगार्ड फ्रैंक के साथ नीचे रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। रेस्टोरेंट में मार्बल के टॉप वाली मेज़ें लगी हुई थीं। एल कैपोन और फ्रैंक हस्बे मामूल बड़े से हॉल में सबसे पीछे एक मेज़ पर उस रुख से बैठे थे कि पूरा हॉल और दरवाज़ा उनकी नज़र में रहे। बाहर से आने वाले पर फौरन ही उनकी नज़र पड़ती थी। रेस्टोरेंट में भी खूब रौनक थी। तकरीबन सभी मेज़ें भरी हुई थीं। लंच काउंटर के सामने भी स्टूलों पर लोग मौजूद थे। सिसरो के नवाह में एक बड़े पार्क में रेस का सीजन शुरू हो रहा था। उसकी वजह से भी शहर में रौनक बढ़ी हुई थी। आसपास के शहरों से भी लोग आए हुए थे। अचानक मशीन गन की तड़तड़ाहट ने एल कैपोन और उसके बॉडीगार्ड को चौंका दिया। आवाज बाहर से आ रही थी, पर एक कार सड़क पर से गुजरती दिखाई दी। फायरिंग उसी में से हो रही थी।
وہ پولیس کے سراغ رسانوں کی مخصوص کار معلوم ہوتی تھی۔ اس میں زوردار آواز والی گھنٹی بھی بج رہی تھی۔ ان دنوں پولیس اور فائر بریگیڈ وغیرہ کی گاڑیوں میں سائرن یا ہوٹر تو ہوتے نہیں تھے، گونگ بجتا تھا۔ فائرنگ کی آواز آتی رہی اور گاڑی آگے گزرتی چلی گئی۔ ایل کپون الجھن کے عالم میں دروازے پر آ گیا تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ گاڑی سے فائرنگ کی آواز تو آ رہی تھی، لیکن نہ کسی جگہ شیشہ ٹوٹا تھا، نہ کسی دیوار کا پلستر اکھڑا تھا، اور نہ ہی کسی اور قسم کی ٹوٹ پھوٹ نظر آ رہی تھی۔ ایل کپون تو اس بات پر صرف حیران ہی ہو رہا تھا، لیکن اس کے باڈی گارڈ فرینک کو اچانک خیال آیا کہ یہ کوئی چال تھی۔ فائرنگ جعلی تھی، اور شاید اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ دونوں متوجہ ہوں اور تجسس میں مبتلا ہو کر دروازے تک آ جائیں۔ اصل حملہ اس کے بعد ہو۔ فرینک اس وقت ایل کپون سے کئی قدم پیچھے تھا۔ اسے جو ہی یہ خیال آیا، وہ چھلانگ لگا کر آگے پہنچا اور اس نے چیخ کر ایل کپون کو سینے کے بل فرش پر لیٹ جانے کی ہدایت دی۔ اس نے خود بھی ایسا ہی کیا۔ اس کا اندیشہ درست ہی نکلا۔ اسی لمحے اصل حملہ شروع ہوا۔ سڑک پر آگے پیچھے 10 گاڑیاں نمودار ہوئیں۔ اس وقت تک جعلی فائرنگ کرنے والی گاڑی چند قدم آگے جا چکی تھی۔ پیچھے آنے والی گاڑیوں کو گویا کوئی عجلت نہیں تھی۔ ہوٹل کے قریب پہنچ کر انہوں نے فائرنگ شروع کی، اور یہ فائرنگ اصلی تھی۔ وہاں 2 ہوٹل پاس پاس تھے، اور ان کے نیچے دکانوں کی قطاریں بھی تھیں۔ ان سب کے در و دیوار کی تباہی شروع ہو گئی۔ شیشے ٹوٹنے لگے، دیواروں کا پلستر اکھڑنے لگا، اور ہر چیز گویا لرزنے لگی۔ فائرنگ کی گھن گرج سے فضا مرتعش ہو گئی، اور لوگوں کو اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہونے لگے۔ ریسٹورانٹ کے سامنے پہنچ کر گاڑیاں رک گئیں۔ فائرنگ جاری رہی۔ کھڑکیوں کے نہ صرف شیشے غائب ہو گئے، بلکہ فریم بھی اکھڑ کر نہ جانے کہاں کہاں جا گرے۔ میزوں پر رکھے ہوئے گلاس اور کپ ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر غائب ہونے لگے۔ دیواروں پر گولیوں کے نشانات قطار در قطار نمودار ہونے لگے۔ گولیاں ایک عام قد کاٹ کے آدمی کے پیٹ اور سینے جتنی بلندی سے گزر رہی تھیں، جبکہ ایل کپون اور فرینک سینے کے بل فرش سے چپکے ہوئے تھے۔ صرف وہی اس حالت میں نہیں تھے، ریسٹورانٹ میں موجود تمام گاہکوں اور عملے نے بھی ان کی تقلید کی تھی۔ وہ سب میزوں کے نیچے گھسے اسی طرح فرش سے چپکے ہوئے تھے۔ شیشے کی کرچیاں، پلستر اور لکڑی وغیرہ کے ٹکڑے ان پر گر رہے تھے۔ فرینک جعلی فائرنگ کی آواز سنتے ہی اپنا پستول نکال چکا تھا، لیکن اس سے ایک بھی گولی نہیں چلا سکا تھا۔ اب تو فائرنگ کے اس طوفان بلا خیز کے سامنے وہ اپنا پستول والا ہاتھ ذرا سا اوپر کرنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آخری گاڑی میں سے خاکی پینٹ شرٹ والا ایک آدمی ہلکی مشین گن ہاتھوں میں لیے اترا اور نہایت اطمینان سے چلتا ہوا ریسٹورانٹ کے دروازے تک آیا، جبکہ پہلی گاڑی میں سے کچھ لوگ ہاتھوں میں شاٹ گنیں لیے اترے اور پہرا دینے کے سے انداز میں وہیں کھڑے ہو گئے۔ خاکی پینٹ شرٹ والے نے دروازے پر پہنچ کر ایک گھٹنے کے بل جھک کر ایک بار پھر فائرنگ شروع کی۔ ان دنوں نئی متعارف ہونے والی اس ہلکی مشین گن پر گول ڈبے جیسا ڈرم لگا ہوتا تھا، جس میں 100 گولیاں ہوتی تھیں۔ اس نے یہ 100 گولیاں بھی تباہ شدہ ریسٹورانٹ پر برسا دیں۔ اس کام میں اسے صرف 10 سیکنڈ لگے۔ اپنی سب مشین گن خالی کر کے وہ اٹھا اور اطمینان سے واپس چلا گیا۔ کسی گاڑی کا ہارن سگنل کے انداز میں 3 مرتبہ بجا، اور جو لوگ گاڑیوں سے اترے ہوئے تھے وہ تیزی سے گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ گاڑیاں فوراً ہی شکاگو کی طرف روانہ ہو گئیں، جس کی حدود وہاں سے 2 فرلونگ کے فاصلے پر شروع ہو جاتی تھی۔
پولیس نے بعد میں حساب لگایا کہ حملہ آوروں نے کم از کم 1000 گولیاں چلائی تھیں۔ سڑک پر موجود 35 گاڑیوں میں سوراخ ہو گئے تھے، لیکن معجزاتی طور پر اس دہشت انگیز کارروائی میں صرف 4 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 2 تو معمولی ہی زخمی تھے۔ ایک عورت کی آنکھ میں البتہ شیشے کی ایک کرچی گھس گئی تھی۔ ایک زخمی نے پولیس کے چیف ڈیٹیکٹو شوماکر کو اپنا نام بار کو بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ چھوٹا موٹا بیوپاری ہے اور ان دنوں ہوتھورن ہوٹل میں رہائش پذیر ہے، لیکن شوماکر کو یاد آیا کہ اس شخص کو پولیس نے اس وقت بھی مشکوک انداز میں بھاگتے ہوئے پکڑا تھا جب ویس اور ڈرچی پر حملہ ہوا تھا۔ اس وقت اس شخص نے اپنا نام ویلری بتایا تھا۔ جب ہوتھورن ہوٹل پر حملہ ہوا تو بارکو یا ویلری باہر فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ اس نے سب کچھ دیکھا تھا، لیکن بعد میں جب شناختی پریڈ کے لیے اس کے سامنے کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا جن کے بارے میں پولیس کو کافی حد تک یقین تھا کہ وہ حملے میں شریک تھے، تو اس نے انڈر ورلڈ کے آداب کے مطابق انہیں پہچاننے سے صاف انکار کر دیا، حالانکہ ان میں ویس، ڈرچی، مورن اور ان کا ایک زبردست گن مین پیٹر بھی شامل تھا۔ ایل کیپون نے اس واقعے میں عام غیر متعلقہ لوگوں اور راہگیروں کو پہنچنے والے تمام نقصانات کی تلافی کی، حتیٰ کہ جس عورت کی آنکھ میں شیشہ گھس گیا تھا، اس کی آنکھ بچانے کے لیے بھی اس نے تمام ممکنہ انتظامات کر ڈالے۔ ان سارے معاملات میں اس نے اخراجات کی کوئی پرواہ نہیں کی، یوں اس نے لوگوں کی ہمدردیاں جیت لیں۔ اخبارات میں اس بات کا خوب چرچا ہوا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، بھئی ایل کیپون خواہ کیسا بھی ہے، لیکن وہ یہ بات ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے کسی عام اور بے قصور شہری کو کوئی نقصان پہنچے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن ایل کیپون کو بہرحال جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ گیا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ اخبارات میں کچھ اس قسم کی شہ سرخیاں لگ گئیں۔ شہر میں خوفناک گینگ وار شروع ہو گئی۔ شہر کو زبردست خون ریزی کا خطرہ۔ گینگ وار پورے شہر کو لپیٹ میں لینے والی ہے۔ اخبارات میں اس طوفان کے نتیجے میں ایل کیپون کے ان تمام اڈوں پر دوبارہ تالا پڑ گیا جنہیں اس نے بڑی مشکل سے کھلوایا تھا۔ ایل کیپون کے لیے یہ ایک کڑا وقت تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اسے اپنی لائن کے کسی سمجھدار آدمی سے مشورے کی ضرورت ہے۔ جان ٹوریو جو مستقل طور پر رہنے کے ارادے سے اٹلی چلا گیا تھا، وہاں زیادہ عرصے نہیں رہ سکا، کیونکہ موسولینی نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ تمام گینگسٹرز کو پکڑ کر جیل میں ڈال دے گا۔ جان ٹوریو گو کہ اٹلی یا سسلی میں باقاعدہ ایک گینگسٹر کے انداز میں زندگی نہیں گزار رہا تھا، تاہم کچھ نہ کچھ دھندے چل رہے تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ایک گینگسٹر کے طور پر اس کی جو شہرت تھی، وہ اٹلی تک بھی اس کے ساتھ گئی تھی۔ اسے اندیشہ محسوس ہوا کہ موسولینی جیسا ڈکٹیٹر اسے واقعی جیل میں نہ ڈلوا دے، چنانچہ وہ امریکہ واپس بھاگ آیا تھا اور ان دنوں نیو یارک میں تھا اور ایک ایلڈر مین کے ساتھ اس کے ترجمان کی حیثیت سے نتھی ہو گیا تھا۔ دراصل اس نے ذرا نچلی سطح پر سیاست میں 2-3 کرپٹ آدمی ڈھونڈ لیے تھے اور ان کے فرنٹ مین کے طور پر وہی دھندے کر رہا تھا جن میں وہ ماہر تھا۔ آج کے جدید دور میں بھی ہر ملک میں سینکڑوں جرائم پیشہ افراد سیاست یا سیاستدانوں کی چھتری تلے پناہ لے لیتے ہیں اور سرکاری پشت پناہی کے ساتھ ان کے دھندے چلتے ہیں، بلکہ بعض پسماندہ ممالک میں تو بہت سے جرائم پیشہ لوگ خود مختلف ہتھ کنڈوں سے عوام کو بے وقوف بنا کر سیاست میں آ جاتے ہیں اور پورے معاشرتی ڈھانچے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔
जॉन टोरियो का छोटे मोटे सियासतदानों के साथ इश्तिराक गोया उन्हीं हालात की इब्तिदाई शक्ल थी। उसका न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा भी आना जाना लगा रहता था। फ्लोरिडा में उसने कुछ जायदाद खरीदी थी। एल कैपोन उसके पास फ्लोरिडा ही पहुंचा और वेस वाला मसला उसके गोश गुजार किया। दोनों सर जोड़कर बैठे। जॉन टोरियो ने बहरहाल अमन पसंदी का मुजाहिरा करने का मशवरा दिया। एल कैपोन गो के गरम दिमाग का आदमी था, लेकिन उसने जॉन टोरियो के मशवरे को कबूल करने से इनकार नहीं किया। कुछ अरसे बाद जॉन टोरियो भी कत्ल हो गया। उसे गोली मार दी गई। एल कैपोन ने बाद में एक जगह बात करते हुए कहा, जॉन टोरियो के कत्ल के बाद मैंने वेस से साफ साफ बात की थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम 30 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही मरना चाहते हो? आखिर तुम्हारी समझ में कोई माकूल बात क्यों नहीं आती? इससे पहले कि हम सब एक दूसरे के हाथों मारे जाएं, कुछ तो अकल पकड़ लो। मैं उस वक्त तक भी उसके साथ समझौता करने के लिए तैयार था, लेकिन वो बदबख्त मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। एल कैपोन बहरहाल अमन पसंदी का मुजाहिरा कर रहा था। वो किसी न किसी जरिए से हर काबिल ज़िक्र गिरोह को पैगाम भिजवा चुका था कि अगर हम आपस के इख्तिलाफात ख़त्म कर दें और एक दूसरे को हलाक ना करें तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। अगर बात सिर्फ माल कमाने की है तो शिकागो और उसके आसपास के इलाकों में इतनी गुंजाइश है कि हम सब खूब कमा सकते हैं। हम सब अमन पसंदी से रहते हुए जितना कमा सकते हैं, उतना एक दूसरे को हलाक करते हुए नहीं कमा सकते। एल कैपोन ने अपने इस अमन पसंदी के मंशूर पर बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर अमल करने के लिए भी कोशिशें शुरू कीं। असल माफियाई फैमिली का सरबराह अब एल कैपोन का हिमायत याफ्ता आदमी टोनी लोम्बार्डो बन चुका था। एल कैपोन ने उससे कहकर अमन मुज़ाकरात के लिए एक मीटिंग का इंतज़ाम किया। तय पाया कि ये मीटिंग शर्मन होटल में होगी, ताहम एल कैपोन उसमें शिरकत नहीं करेगा, क्योंकि दो जानी दुश्मनों का एक दूसरे के सामने आ जाना खतरनाक साबित हो सकता था। कोई ज़रा सी चिंगारी बारूद को भड़का सकती थी, क्योंकि दोनों ही दुश्मन मुश्ताइल मिजाज और खूनख्वार थे। बेहतर यही था कि एक वक्त में एक ही फरीक मीटिंग में शिरकत करे और दूसरे से टेलीफोन के जरिए राब्ता रहे। दिलचस्प बात यह थी कि एक पुलिस ऑफिसर भी उस मीटिंग में शिरकत कर रहा था, ताकि अमन मुज़ाकरात को पुरअमन रखा जा सके। एल कैपोन की नुमाइंदगी लोम्बार्डो कर रहा था। एल कैपोन का पैगाम मुख्तसर और सादा था। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वेस किसी तरह पुरअमन रह सकता था। बाहिमी दुश्मन और कत्लो गारत को रोकने के लिए एल कैपोन उसकी हर माकूल बात मानने के लिए तैयार था। मीटिंग में एल कैपोन का ये पैगाम वेस को सुना दिया गया। वेस अभी तक एल कैपोन से जिस बात पर सबसे ज़्यादा अनाद रखता था, वो ये थी कि एल कैपोन ने उसके दोस्त, साथी और इत्तेहादी ब्रेनन को कत्ल कराया था। अब वेस ये फरमाइश तो नहीं कर सकता था कि ब्रेनन के बदले वो एल कैपोन को कत्ल करेगा, ताहम उसका ये मुतालबा ज़रूर था कि जिन लोगों ने ब्रेनन पर फायरिंग करके उसे हलाक किया था, जवाबन उन्हें हलाक करने की इजाज़त दी जाए। वेस की मालूमात के मुताबिक स्केल लॉरेंसल कातिल थे। वो दोनों उन दिनों कत्ल ही की एक वारदात के सिलसिले में एक दूसरे शहर जूलियट की जेल में थे, लेकिन वेस के लिए ये कोई मसला नहीं था। उसका कहना था कि वो उन्हें जेल में ही मरवाने का इंतज़ाम कर देगा, लेकिन ज़मानत बस यही दरकार थी कि एल कैपोन उनकी मौत का इंतकाम नहीं लेगा, ताकि खून रेज़ी का सिलसिला यहीं रुका रहे, आगे ना बढ़े।
جب یہ پیغام فون پر ایل کپون کو دیا گیا تو اس نے جواب دیا، اگر گلیوں میں آوارہ پھرتا ہوا کوئی بیمار کتا بھی میرے گھر کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ جائے تو میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اسے ہلاک کر دے۔ اسکیل اور اینسل تو پھر بھی انسان ہیں، اور انسان بھی ایسے جنہوں نے میرے لیے اہم خدمات انجام دی ہیں۔ جب یہ جواب ویس کو سنایا گیا تو وہ غصے سے تل ملاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مزید ایک لفظ کہے بغیر وہ پاؤں پٹکتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ جس پولیس آفیسر نے اس میٹنگ میں شرکت کی تھی، اس نے اپنے کیپٹن کو اس کے بارے میں رپورٹ دی تو وہ دانت پیس کر بولا، یہ خبیث ایل کپون کسی بھی وقت کسی کے لیے بھی موت کا فرشتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ اپنے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے فائدے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ادھر پولیس چیف کالنز کو اس میٹنگ کی رپورٹ ملی تو اس نے اندازہ لگایا کہ ویس ایل کپون کو ٹھکانے لگائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ سب اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے اور اپنے اپنے قیاس ظاہر کر رہے تھے، لیکن صحیح طور پر کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس بار مشاورت کے لیے جان ٹوریو خود شکاگو آیا ہوا تھا، لیکن ایل کپون نے امن مذاکرات ناکام ہونے سے پہلے ہی احتیاطاً کچھ اقدامات شروع کر دیے تھے۔ برینن کی فلاور شاپ اب بھی قائم تھی اور اس میں پھولوں ہی کا کاروبار ہو رہا تھا۔ برینن کے گروہ کے لوگوں کی آمد و رفت وہاں اب بھی جاری رہتی تھی۔ ان میں ویس بھی شامل تھا۔ اس دکان کے برابر میں ایک بلڈنگ تھی جو ایک ایک کمرے کے فلیٹوں پر مشتمل تھی۔ اس میں دوسری منزل پر سامنے کا ایک فلیٹ ابھی خالی ہوا ہی تھا کہ ایک شخص اسے کرائے پر لینے کے لیے پہنچ گیا۔ حالانکہ وہ کوئی ایسی بلڈنگ نہیں تھی کہ لوگ اس میں کمرہ خالی ہونے کا انتظار کرتے اور خالی ہوتے ہی فوراً لینے پہنچ جاتے۔ بلڈنگ اپنے وقت کے خاصے مقبول رائٹر ہیری سٹیون کیلر کی ملکیت تھی اور ذرا بھی اچھی حالت میں نہیں تھی، لیکن اس کی لوکیشن بہرحال اچھی تھی۔ سامنے کے فلیٹوں کی کھڑکیاں مین روڈ پر کھلتی تھیں۔ جس شخص نے آ کر دوسری منزل کا فلیٹ کرائے پر لیا تھا، اس نے اپنا نام آسکر بتایا تھا۔ اس نے جو فلیٹ لیا تھا، اس سے نہ صرف برینن کی فلاور شاپ کے سامنے کا منظر، بلکہ سڑک کے دوسری طرف واقع دور تک کی عمارتیں بھی صاف دکھائی دیتی تھیں، جن میں ایک چرچ بھی شامل تھا۔ جس روز آسکر نے فلیٹ کرائے پر لیا، اسی روز فلاور شاپ کی پچھلی گلی کی ایک بلڈنگ میں بھی ایک عورت نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا۔ اس نے اپنا نام اینا بتایا تھا۔ اس نے جو فلیٹ کرائے پر لیا تھا، اس کی کھڑکی عقبی گلی میں کھلتی تھی اور وہاں سے فلاور شاپ ہی نہیں بلکہ دوسری کئی عمارتوں کے پچھلے دروازوں پر بھی نظر رکھی جا سکتی تھی۔ اینا اور آسکر اپنے اپنے فلیٹ کی چابی لینے کے بعد غائب ہو گئے۔ بعد میں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ان کی جگہ ان دونوں فلیٹوں میں کچھ اور لوگ آ گئے، مگر کسی کی توجہ اس طرف مبذول نہیں ہوئی۔ البتہ بعد میں ایک دو خواتین کی گواہی سے معلوم ہوا کہ ان دونوں فلیٹوں میں جو دو افراد آئے تھے، وہ دونوں ہی اپنے اپنے فلیٹ کی سامنے والی کھڑکی میں بیٹھ کر زیادہ تر وقت گزارتے تھے۔ وہ بس کرسی پر بیٹھے نیچے سڑک کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور سگریٹ پیتے رہتے۔ کبھی کبھی ان کے ہاتھ میں گلاس بھی دکھائی دیا جاتا۔ اسی طرح انہوں نے کئی دن گزار دیے تھے۔ 11 اکتوبر 1926 کو ویس عدالت میں موجود تھا۔ اس کے ایک آدمی پر قتل کا مقدمہ چل رہا تھا، جس کی ہر پیشی پر ویس موجود رہا تھا۔ اس خطرناک قاتل کا نام سارج تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اسے بری کرانے کی غرض سے ویس نے جیوری کے ایک رکن کو خریدنے کے لیے
$1,00,000 کی پیشکش کی تھی۔ اس روز سماعت ختم ہونے پر ویس عدالت سے وکیل صفائی برائن کے ساتھ نکلا، لیکن دونوں الگ الگ گاڑیوں میں روانہ ہوئے۔ ویس کے ساتھ اس کا ڈرائیور سیم اور باڈی گارڈ پیٹرک تھا، جبکہ برائن کے ساتھ ایک مخبر ٹائپ آدمی بینجامن تھا۔ دونوں گاڑیاں آن جہانی برینن کی فلاور شاپ کی طرف روانہ ہوئیں، جس کا نام شوفیلڈ تھا۔ گاڑیاں دکان کے سامنے پہنچ کر سڑک کے دوسری طرف رکیں اور یکے بعد دیگرے 5 افراد اتر کر فلاور شاپ کی طرف بڑھے۔ ویس اور پیٹرک آگے تھے، برائن ذرا پیچھے تھا، سیم اور بینجامن خاصا پیچھے تھے۔ باب نمبر 13 کا دوسرا حصہ۔ اچانک مشین گن گرجی۔ ویس اور اس کا باڈی گارڈ پیٹرک، جو دکان کے قریب پہنچ چکے تھے، فوراً ہی گر پڑے۔ پیٹرک کے جسم اور سر میں 7 گولیاں پیوست ہوئی تھیں، جبکہ ویس کو 10 گولیاں لگی تھیں۔ پیٹرک تو گرتے ہی مر گیا۔ ویس 10 گولیاں کھانے کے بعد بھی گھسٹتا ہوا فٹ پاتھ تک پہنچا۔ وہ کچھ دیر بعد اسپتال جا کر مرا۔ اسے اس دوران ہوش نہیں آیا۔ فائرنگ ایک کمرے کے اسی فلیٹ سے ہو رہی تھی جو کچھ دن پہلے کرائے پر اٹھا تھا۔ گن چلانے والے نے سڑک کے ایک بڑے حصے پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ برائن کے جسم پر بھی 4 زخم آئے، تاہم وہ مہلک نہیں تھے۔ وہ رینگتا ہوا ایک تہہ خانے کی سیڑھیوں میں چلا گیا۔ وہاں سے وہ چند لمحوں بعد خود ہی کسی نہ کسی طرح گرتا پڑتا کچھ دور واقع ایک کلینک تک چلا گیا۔ سیم اور بینجامن معمولی زخمی ہوئے اور گرتے پڑتے وہاں سے بھاگے۔ گولیاں ان کے تعاقب میں تھیں، مگر وہ موڑ مڑ کر غائب ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی وجہ سے کونے پر واقع چرچ کی دیوار پر بھی گولیاں لگیں، جس پر ایک مقدس فرمان بھی لکھا ہوا تھا۔ فرمان کے کئی الفاظ غائب ہو گئے اور پلستر اڑ جانے کی وجہ سے اس کا مفہوم سمجھے جانے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے فوراً بعد دونوں فلیٹوں کے مکین عقبی راستوں سے نکلے اور پیدل ہی مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ہلکی مشین گن ان میں سے صرف ایک ہی نے استعمال کی تھی۔ وہ اس نے راستے میں ایک مکان کے سامنے لگی ہوئی سبزے کی باڑ میں پھینک دی۔ دوسرا آرام سے اپنی مشین گن بھی لے گیا۔ پولیس کو بعد میں ان 2 فلیٹوں میں کھڑکی کے پاس رکھی کرسیوں کے ارد گرد سینکڑوں سگریٹوں کے ٹوٹے ملے۔ بستر کی چادروں سے اندازہ ہوا کہ کوئی ان پر جوتوں سمیت سوتا رہا تھا۔ سامنے والے فلیٹ میں سے گولیوں کے خول بھی ملے۔ در حقیقت ان دونوں فلیٹوں کے بارے میں پولیس کو علم ہی 1 ہفتے بعد ہوا۔ پولیس اس دوران شہادتیں جمع کرتی رہی۔ قتل کے وقت ویس کی عمر صرف 26 سال تھی۔ پولیس چیف کالنز نے اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس قسم کے واقعات ہونے چاہیے، لیکن بہرحال اگر کچھ لوگوں کا مرنا ناگزیر ہو ہی جائے تو پھر بہتر ہے کہ وہ گینگسٹرز اور جرائم پیشہ لوگ ہوں۔ یہ لوگ ایک دوسرے کا صفایا کرتے رہیں تو بہتر ہے۔ اس طرح پولیس کا کام کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایل کیپون نے ہوتھورن ہوٹل میں جمع ہونے والے رپورٹرز سے نہایت غمزدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، مجھے ویس کی موت کا بہت افسوس ہے اور میرا اس کی موت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پولیس کو فون کیا تھا کہ اگر وہ مجھ سے پوچھ گچھ کی ضرورت محسوس کر رہے ہوں تو میں رضاکارانہ طور پر آ جاتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے آنے سے منع کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر ویس مرا تو سب سے پہلے لوگوں کا دھیان میری طرف جائے گا، لیکن میں بھلا ویس کو کیوں قتل کروں گا؟ پولیس مجھے پوچھ گچھ کے لیے بلا تو نہیں رہی، لیکن اس کا خیال یقیناً یہی ہوگا کہ ویس کو میں نے قتل کرایا ہے۔
آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی تو بہرحال چل رہی تھی نا، اور دشمنی کا آغاز عام طور پر علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک رپورٹر نے ڈرتے ڈرتے اظہار خیال کیا۔ یہ بچگانہ سی باتیں ہیں، ایل کپون نرمی سے بولا۔ پولیس نے یہ بڑا آسان طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ شہر میں ہونے والے ہر قتل کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دو۔ مجھے گویا لوگوں کو قتل کرانے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے، حالانکہ میرا تو اپنا یہ عالم ہے کہ اگر میں باڈی گارڈز کی پوری فوج ساتھ لیے بغیر دروازے سے قدم باہر نکالوں تو فوراً ہی مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایل کپون اس پریس کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے آدھی آستینوں کی قمیض اور قدرے شکن آلود پتلون میں ہی آ گیا تھا۔ پیروں میں سلیپر تھے۔ ان دنوں اس کے طبقے کے لوگوں کا اس قسم کے حلیے میں کسی میٹنگ یا کانفرنس وغیرہ میں آنا خاصا معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن اس نے اس روز حلیہ درست کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ پریس کانفرنس میں رپورٹرز کی خوب خاطر تواضع کی جا رہی تھی۔ ایل کپون نے پریس کانفرنس سے خطاب جاری رکھتے ہوئے کہا، ویس اس لیے مارا گیا کہ اس کی کھوپڑی میں ایک بیل کا دماغ تھا۔ وہ کبھی کوئی عقل کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس کی موت کا افسوس صرف اس لیے ہے کہ وہ محض اپنی خر دماغی کی وجہ سے مارا گیا۔ مجھے افسوس اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت اچھا اور شریف آدمی تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پکا بدماش، نہایت بے رحم اور جلاد صفت انسان تھا۔ یہ اتفاق ہے کہ وہ پہلے مارا گیا۔ اگر زندگی اسے مہلت دیتی اور اسے موقع میسر آتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا۔ وہ مجھے قتل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو کر پھر رہا تھا۔ وہ اور برینن کے گروہ کے جتنے بھی دوسرے لوگ باقی ہیں، سب کے سب جلاد، لٹیرے، ڈاکو اور دہشت گرد ہیں۔ ان کے ساتھ معقولیت کی تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر وہ پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد بولا، بہرحال اب قتل و غارت کا یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ میں ایک شریف آدمی ہوں، ایک بیٹے کا باپ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بیٹے سنی کی تصویر نکال کر صحافیوں کو دکھائی۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اس سے محبت ہے۔ اس کے بعد مجھے اس کی ماں سے محبت ہے، اور میں صرف بیوی بچے والا ہی نہیں، بہن بھائیوں والا بھی ہوں۔ مجھے ان سے بھی محبت ہے، اور آپ ذرا سوچیں کیا یہ ظلم نہیں کہ میں 14 ماہ سے اپنی بیوی اور بچے کے پاس اپنے گھر نہیں جا سکا۔ اس نے ہمدردی طلب نظروں سے رپورٹرز کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کی ڈرامائی سی خاموشی کے بعد بولا، میں صرف موت کے خطرے کی وجہ سے اپنے گھر نہیں جا سکا۔ میں مرنا نہیں چاہتا، خاص طور پر اس طرح سڑک پر مرنا نہیں چاہتا کہ میرا جسم مشین گن کی گولیوں سے چھلنی ہو۔ اس لیے میں ایک عرصے سے امن کی اپیلیں کر رہا ہوں۔ میں ان لوگوں کے سامنے التجائیں کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے بندوقیں ایک طرف رکھ دو اور عقل و شعور کی بات کرو۔ وہ لوگ بھی فیملی والے ہیں، ان کی بھی بیویاں اور بچے ہیں۔ ویسے ان میں سے بہت سے کم عمر بھی ہیں۔ ان کی شادیاں نہیں ہوئیں، لیکن بہرحال ان کے بھی ماں باپ بہن بھائی تو ہیں نا۔ پھر اس کا لہجہ جذبات سے بوجھل ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ان لڑکوں کے دماغوں میں ایسا کون سا جنون، کون سا خناس گھس جاتا ہے کہ یہ اپنے جسم گولیوں سے چھلنی کروا کر قبروں میں جا پہنچتے ہیں۔ پہلے ان کی لاشیں سڑکوں پر رلتی ہیں، پھر اسپتالوں اور مردہ خانوں میں رلتی ہیں، اور آخر کار مٹی میں سما جاتی ہیں۔ یہ اپنی ماؤں بہنوں کو اپنے پیچھے روتا بلکتا چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے اجڑ جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے۔ یہ چیز واقعی میری سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے سمجھنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس نے سلسلہ کلام جوڑا،
شہر میں جب پہلی بار ایک دوسرے پر پستول تانے گئے، میں نے اس وقت ہی سب لوگوں کو سمجھایا تھا کہ دیکھو، لڑنے مرنے اور ایک دوسرے پر گولیاں چلانے کی ضرورت نہیں۔ اس شہر میں دھندا کرنے کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ ہم سب مل بانٹ کر بہت اچھی طرح کھا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو خوب مضبوط بنا سکتے ہیں۔ آخر ہمیں گلیوں کے آوارہ کتوں کی طرح لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ کاروبار میں مقابلے بازی اور مسابقت ضروری ہوتی ہے، مگر ایسی نہیں کہ انسان ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں۔ بہرحال میری بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک بار پھر اس نے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر رپورٹرز کے چہروں کا جائزہ لیا اور بات آگے بڑھائی۔ میں نے اخباروں میں پڑھا ہے کہ ویس کی ماں اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آ رہی ہے۔ وہ بڑی اچھی عورت ہے۔ جب ہمارے درمیان دشمنی نہیں ہوا کرتی تھی تو میں نے کئی بار ویس کے گھر میں اس کی ماں کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا کھایا ہے۔ معلوم نہیں کیوں ویس نے کبھی اس پرانے تعلق کا بھی خیال نہیں کیا اور بندوق بازی کے رجحان سے دور رہنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر اس نے صحافیوں کو بتایا، میں جب بھی ویس یا دوسرے گروہوں کے لیڈروں کے سامنے امن کی تجویز پیش کرتا تو وہ اپنی شرائط پیش کرنا شروع کر دیتے تھے۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ میں ان سے ڈرتا ہوں، اس لیے امن کی باتیں کرتا ہوں۔ انہیں توقع ہوتی تھی کہ وہ مجھ سے اپنے مطالبات منوانے کے بعد امن کی پیشکش پر توجہ دیں گے۔ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں اگر امن کی بات کرتا رہتا ہوں تو اس کی وجہ میری کمزوری نہیں بلکہ میری شرافت اور معقولیت ہے۔ میں کاروبار کرنے شہر میں آیا ہوں اور وہ میں کرتا رہوں گا۔ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ مجھے نکال سکے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر سکتا ہے یا شہر سے بھگا سکتا ہے تو وہ کوشش کر کے دیکھ لے، اور اگر کوئی امن کی بات کرنا چاہتا ہے تو میں ہر وقت اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ ایک اور پہلو کی طرف آتے ہوئے بولا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، یا اخبار والے میرے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ اس کے باوجود میں نے یہ پریس کانفرنس اس لیے بلا لی کہ میرے بعض دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اپنا موقف اور اپنے خیالات بہتر طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کبھی کبھار اہم موقعوں پر پریس سے رابطہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے اپنے دوستوں کا مشورہ قبول کر لیا۔ اس نے مزید سچ اور جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے اپنی تقریر جاری رکھی۔ بنیادی طور پر میں ایک بزنس مین ہوں، لیکن عام قسم کے کاروباری لوگوں سے ذرا مختلف ہوں۔ میں ذرا جواری قسم کا بزنس مین ہوں۔ میں صرف کاروبار ہی میں نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں قسمت آزمائی کرتا ہوں، بازی یا داؤ لگاتا ہوں اور ہر جواری کی طرح جیتنے کا یقین رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھ میں کوئی برائی، کوئی خرابی نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو لوٹا نہیں، کبھی کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کے گھر میں نقب نہیں لگائی، کسی کی تجوری نہیں توڑی۔ اب اگر کوئی مجھے قاتل مشہور کرنے کی کوشش کرے تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے کبھی کسی قتل کے الزام میں سزا نہیں ہوئی، بلکہ ٹیکنیکل بنیادوں پر دیکھا جائے تو مجھے کبھی کسی بھی معاملے میں کوئی سزا نہیں ہوئی۔ پولیس کے پاس میرا کسی بھی جرم کے سلسلے میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ ایک رپورٹر کے سوال کے جواب میں اس نے کہا، مجھے اسٹیٹ اٹارنی، اسپیشل پروسیکیوٹر یا پولیس کا کوئی عہدیدار اگر پوچھ گچھ کے لیے بلائے گا تو میں ضرور چلا جاؤں گا۔ میں کہیں چھپا ہوا نہیں ہوں، مفرور نہیں ہوں، میں تو یہیں موجود ہوں۔ پھر اس کے ہونٹوں پر قدرے شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی۔ بلکہ اگر میری زبان کچھ زیادہ کھل گئی تو بہت سے پردہ نشینوں کے چہروں سے نقاب اٹھ جائے گا۔
بہت سے لوگوں کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میرے سینے میں تو بہت سے لوگوں کے راز دفن ہیں، اور یہ میرا ظرف ہے کہ میں ان کے بارے میں نہیں بولتا۔ اس پریس کانفرنس کے بعد اخباری رپورٹرز پولیس چیف کولنز سے بھی ملے۔ اس نے نہایت بدمزگی کے عالم میں اعتراف کیا کہ پولیس نے واقعی ایل کپون کو پوچھ گچھ کے لیے نہیں بلایا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کولنز نے کہا۔ ہمیں معلوم ہے اس کے پاس جائے واردات سے اپنی عدم موجودگی کا ثبوت موجود ہے۔ جب شکاگو میں فائرنگ ہوئی، وہ اس وقت سیسرو میں تھا۔ ظاہر ہے ایل کپون جیسے لوگ کچا کام تو نہیں کرتے۔ اسے بلانا محض وقت کا ضیاع تھا، لیکن میں نا امید نہیں ہوں۔ وہ کبھی نہ کبھی اس طرح ہماری گرفت میں ضرور آئے گا کہ پھر چھوٹ نہ سکے گا۔ تاہم کولنز کے لہجے کا کھوکھلا پن سب پر عیاں تھا۔ پریس رپورٹرز آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے تھے، شکاگو اور سیسرو کا اصل حکمران تو ایل کپون ہے۔ ویس کا جنازہ کچھ زیادہ شان و شوکت سے نہیں اٹھا۔ بمشکل 200 آدمی جنازے میں شریک تھے، اور ان میں کوئی جج یا سیاستدان نہیں تھا۔ مرنے کے بعد ویس کی جیب سے چند کاغذات برآمد ہوئے تھے، جن سے کچھ انکشافات ہوئے تھے، مثلاً یہ کہ اپنے کون سے قاتل کو بری کرانے کے لیے ویس نے کس جج، سرکاری وکیل یا جیوری کے رکن کو کتنی رقم میں خریدا، اس کے گروہ میں کیسے کیسے قاتل شامل تھے۔ اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک آدمی جس کا نام ارلن تھا، ایک روز ایک سیلون میں پینے پلانے کے شغل میں مصروف تھا۔ 2 دوست بھی اس کے ساتھ تھے، ان کے نام ریلے اور کیپ تھے۔ ارلن جب زیادہ ترنگ میں آیا تو نشانہ بازی کے موضوع پر اس کی ریلے اور کیپ سے بحث ہو گئی۔ ان دونوں نے فرمائش کر ڈالی کہ ارلن موقع پر ہی اپنی مہارت کا ثبوت پیش کرے۔ ارلن نے فوراً پستول نکالا اور سیلون میں ایک کونے میں سب سے زیادہ فاصلے پر بیٹھے ہوئے گاہک کے سر کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ گاہک بیچارہ جس کا کسی کے جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جو ایک کونے میں آرام سے بیٹھا اپنے شغل میں منہمک تھا، پٹ سے گرا اور مر گیا۔ دیکھا تم نے میرا نشانہ؟ ارلن نے فخریہ لہجے میں اپنے دوستوں سے پوچھا۔ ریلے اور کیب تو فوراً ہی پکڑے گئے، لیکن اصل قاتل یعنی ارلن فرار ہو گیا۔ وہ ایلینوائے کی طرف نکل گیا۔ ریلے کو عمر قید کی سزا ہوئی، کیب کو بھی شاید سخت سزا ملتی، لیکن اس کے خلاف ایک ہی چشمدہ گواہ میسر تھا، اور فیصلہ کن پیشی سے ایک رات پہلے کسی نے اس گواہ کا سر ہتھوڑے سے کچل دیا۔ ارلن 2 سال بعد پکڑا گیا۔ چند ماہ جیل میں رہنے کے بعد اسے ریاست بدر کر دیا گیا۔ اسے دوسری ریاست کی عدالت میں پیش ہونا تھا۔ وہ جب اس عدالت میں پیش ہوا تو وہ نشے میں دھت تھا۔ اس کے باوجود کسی قانونی سقم کی بنا پر جج نے اسے بری کر دیا۔ بہرحال ویس کی موت اور اس کے بہت سے قاتلوں کے جیل میں ہونے کی وجہ سے اس گروہ کی کمر ٹوٹ گئی۔ دوسرے گروہوں کے حوصلے بھی پست ہو رہے تھے۔ پچھلے چند سالوں کے دوران بہت سے لوگ ایک دوسرے کے بہت سے آدمیوں کو مار چکے تھے۔ بہت سے روپوش اور مفرور تھے۔ بہت سے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ ہر گروہ میں کچھ نہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو لڑاکے، قاتل یا دہشت گرد نہیں تھے۔ انہیں گروہوں میں دانشور کا درجہ حاصل تھا۔ وہ گویا گروہوں کا دماغ ہوتے تھے۔ وہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور آخرکار امن مذاکرات کے لیے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ اجلاس اصل مافیا فیملی کے سربراہ
लोम्बार्डो के ज़ेर सदारत होना था। एल कैपोन खुशी खुशी उस इजलास में शिरकत के लिए पहुंचा। उसका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे कह रहा हो, मैं तो पहले ही कहता था कि हमें अमन कायम करना पड़ेगा। इस इजलास में तकरीर करते हुए उसने कहा, हमने अपना माहौल ऐसा बना लिया है जैसे हम शहर में नहीं बल्कि शूटिंग गैलरी में रह रहे हैं। हम एक दूसरे का सफाया करके पुलिस को खुश होने का मौका फराहम करते हैं। बुनियादी तौर पर हम कारोबारी लोग हैं, लेकिन हमने कारोबारी दुनिया को अपने लिए मौत का मैदान बना लिया है। हमारे कारोबार पहले ही कुछ आसान नहीं है। हम जैसे मुश्किल कारोबार करने वालों को तो चाहिए कि वो अपने मामलात में अमन व सकून का ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि दिन भर की मुश्किलात और आसाबी तनाव के बाद वो रात को घर जाकर सब कुछ भूल भाल कर जिंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें और चैन की नींद सो सकें। हमारा ये हाल नहीं होना चाहिए कि हम किसी खुली खिड़की या खुले दरवाजे के करीब बैठते हुए भी डरें। इसके बाद खासे तवील मुज़ाकरात हुए और एक तफसीली ज़ाब्ता-ए इख़लाक़ तय पाया, जिसके ख़ास नुकात ये थे कि एक दूसरे को इश्तिआल दिलाने वाली बातें और हरकतें नहीं की जाएंगी। पुलिस और अखबारों की फैलाई हुई अफवाहों पर आंखें बंद करके यकीन करते हुए एक दूसरे पर चढ़ दौड़ने की कोशिश नहीं की जाए। अपने आदमियों की गलती पर हर गिरोह उन्हें खुद ही सजा देगा। इसके अलावा इलाकों की तकसीम पर भी नए सिरे से इत्तेफाक राय हो गया और तय हो गया कि उस तकसीम की सख्ती से पाबंदी की जाएगी। कोई गिरोह किसी दूसरे गिरोह के इलाके में घुसने और उसका धंधा ख़त्म करके अपना धंधा जमाने की कोशिश नहीं करेगा। आम तौर पर यही चीदा चीदा बातें फसाद की वजह बनती थीं। मिल बैठकर ये मसाइल तय कर लिए गए। इसके बाद जश्न मनाया गया, जिसके दौरान शुरका के दरमियान कुछ इस किस्म के मुकालमे भी सुनने में आए। वो रात याद है जब हमारी 2 कारें तुम्हारी कार का ताक़ुब कर रही थीं? यकीनन याद है। हम उस रात तुम्हें कत्ल करने लगे थे, मगर सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि कोई औरत तुम्हारे साथ थी। इस बात पर कह कहे लगाकर खुशी और शुक्रगुजारी का इजहार किया गया। अमन मुआहिदे में ये भी तय पाया था कि आइंदा कोई अपने साथ मुसल्लह बॉडीगार्ड्स नहीं रखेगा। उसके 2 दिन बाद एक स्क्वाड कार ने तेज़ रफ्तारी से जाती हुई एक कार का ताक़ुब किया और कुछ आगे जाकर उसे रोक लिया। उस कार में एल कैपोन था। मैक्लो उसके ड्राइवर के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। वो जॉन टोरियो के ज़माने से एल कैपोन के साथ था और दर हकीकत एक गन मैन था। एल कैपोन पर जब स्वीगन के कत्ल का इल्ज़ाम आया था, तो उसमें मैक्लो का नाम भी शामिल था। मैं तो सिर्फ शेव बनवाने आया हूँ, एल कैपोन ने सार्जेंट की तरफ देखकर इंतहाई खुशखल्की से मुस्कुराते हुए कहा, फिर अपने करीब रखे बैग की तरफ इशारा किया, जिसमें गोल्फ की छड़ियाँ थीं। इसके बाद मैं गोल्फ कोर्स जाऊंगा। पुलिस ने मैक्लो की और फिर पूरी कार की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई हथियार नहीं मिला। वो हैरान रह गए, उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। अमन मुआहिदे पर खुश असलूबी से अमल हो रहा है। मैक्लो पुलिस वालों की तरफ देखकर शातिराना मुस्कुराहट के साथ बोला, वरना मैं भला तुम्हें गैर मुसल्लह हालत में मिल सकता था। पुलिस वालों को और कुछ नहीं सूझा, तो उन्होंने तेज रफ्तारी के जुर्म में उसका चालान कर दिया। 1926 ईस्वी के इख्तिताम तक भी अमन अमान की ये फ़ज़ा बरकरार रही। कुछ बदमाश और कातिल जेलों में बंद रहे, कुछ के मुकदमात चलते रहे,
صرف ڈونل کے بھائیوں نے ایک بار معاہدے کی کچھ خلاف ورزی کی۔ انہیں گولیاں لگیں، تاہم وہ مرنے سے بچ گئے۔ ایل کیپون کو کسی نے نہیں چھیڑا اور کوئی اس کے لیے خطرے کا باعث نہیں بنا، تاہم اس دوران ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ اینٹن نامی ایک شخص ایل کیپون کا نوجوانی کا دوست تھا۔ ہوتھورن ہوٹل اور اس کے برابر میں واقع دوسرا ہوٹل گو کہ ایل کیپون ہی کا تھا، لیکن کاغذات میں ان کا مالک اینٹن تھا۔ ایک روز وہ غائب ہو گیا اور اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ ایل کیپون کے سوانح نگاروں میں سے ایک نے لکھا ہے، جس روز اینٹن غائب ہوا اس رات ایل کیپون کو ایک بار میں بیٹھے دیکھا گیا جہاں وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کی گمشدگی پر سخت غمزدہ تھا۔ اینٹن کی لاش ایک ماہ بعد ملی۔ شریف ہافمن بھی اس بات پر حیران تھا کہ اینٹن کے قتل پر ایل کیپون کی طرف سے کوئی سخت رد عمل کیوں سامنے نہیں آیا۔ گروہوں کے درمیان کوئی جنگ کیوں شروع نہیں ہوئی۔ افواہ یہ سننے میں آئی کہ ایل کیپون خود نشے اور اشتعال کے عالم نے اینٹن کو قتل کر بیٹھا تھا۔ ایک افواہ یہ بھی تھی کہ اس کے حکم پر اس کے 2 آدمیوں نے اینٹن کو اتنا مارا تھا کہ وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا تھا اور اینٹن نے کوئی ایسی بات کہہ دی تھی جس سے ایل کیپون نے سخت توہین محسوس کی تھی۔ بہرحال یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ اینٹن کو کس نے اور کیوں مارا، تاہم یہ طے تھا کہ یہ کسی دوسرے گروہ کی حرکت نہیں تھی۔ اس دوران کسی گروہ کے ہاتھ بھی ایک لڑاکا مارا گیا۔ کرسمس قریب تھا۔ اس کے بھائیوں نے تمام گروہوں سے اپیل کی کہ کم از کم کرسمس کے موقع پر تدفین کے لیے اس کی لاش دے دی جائے، لیکن لاش کا کچھ پتہ نہ چلا۔ 2 دن بعد 2 بچے کھیل کود اور دوڑ بھاگ کے دوران ایک میدان کے قریب گڑھے میں جا گرے۔ وہاں انہیں ایک شخص کی لاش پڑی ملی۔ اس کے بعد مزید کئی قتل ہوئے، لیکن ان معنوں میں امن برقرار رہا کہ گروہوں کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہوئی۔ اس دوران ایل کیپون گویا مزید بڑا آدمی ہو گیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر وہ انفرادی سطح پر کسی سے نمٹ لیتا تھا، لیکن در حقیقت اب اسے کوئی چھیڑتا نہیں تھا۔ نیا سال شروع ہوا تو جارج جانسن نامی ایک شخص نیا امریکی اٹارنی منتخب ہو گیا۔ ایل کیپون کی نظر میں یہ کوئی اہم بات نہیں تھی۔ باب نمبر 14 اگلی ویڈیو میں سنیں۔